हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। NA 154 का ज़िमनी इंतखाब आज हुआ, जिसका नतीजा आया वो गैर हतमी, गैर सरकारी और गैर फितरी नतीजे के मुताबिक। ये जो आखिरी लफ्ज़ है, इस तरह के लफ्ज़ ना इस्तेमाल किया करें, ध्यान बढ़ जाता है मेरा। अच्छा, गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक जो है पीर इकबाल शाह जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, उन्होंने 1,16,590 वोट लेकर वो जीत गए हैं। और सरप्राइजिंगली जो PTI के कैंडिडेट थे अली तरीन, जहांगीर तरीन के साहबजादे, उन्होंने 91,230 वोट लिए, यानी वो तकरीबन 25,000 से ज़ायद वोटों से हार गए। एक सरप्राइजिंग लॉस है, बहुत बड़ी सरप्राइज और है। क्योंकि कीपिंग इन व्यू के 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने जाकर के वहाँ बहुत बड़ा जलसा किया। वहाँ के मुबस्सिरीन भी यही कह रहे थे कि ये तो कब कह रहे थे मजबूत सीट है तरीन खानदान। हाँ नहीं, देखें, मैं तो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। नहीं, मैं भी नहीं कर रहा था। और मतलब इमरान खान के जलसे कोई इतना बड़ा इसमें फैक्टर नहीं है। आप सिर्फ देख लें कि 2015 में इसकी जो बाई इलेक्शन हुई थी, ठीक है, उसमें क्या रिजल्ट आया था यार? जहांगीर तरीन 138,000, मतलब तकरीबन 40,000 की लीड। यहाँ ये तकरीबन उल्टा हो। मुझे कोई टेंशन नहीं है। आपको टेंशन नहीं है? इसलिए कि अभी तो देखो ना, गैर सरकारी नताइज है ना, हो सकता है सरकारी नताइज में PTI जीत जाए। सरकारी में तो जीत रही थी, लेकिन वो सरकारी अच्छा, जो है ना, अच्छा, वो दूसरे वाले होते हैं। बिल्कुल फवाद चौधरी साहब, क्या हुआ भाई? यार मुझे मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, और मैंने ट्वीट भी किया, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब ने जो एक नैरेटिव क्रिएट किया हुआ था कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो ख़राब है, मतलब ये कि बाप से बेटे तो साबित हो गया ना कि ख़राब है। हाँ, देखें, अगर साबित हो गया। अब अगर मैं इस वक्त इमरान खान की बात तो दुरुस्त साबित हुई। सर, मैं तो कहता हूँ कि पार्टी हार गई, पार्टी का इमरान जीत गया, पार्टी का नजरिया जीत गया यार। सही बात है। उसी सियासत लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो मतलब देखिए आपने कितनी अवेयरनेस फैलाई है। इतनी कुर्बानी का तो कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। लेकिन अब सीरियस, हाँ नहीं, मैं सीरियसली ये कह रहा हूँ। देखिए जब PTI ने एक नैरेटिव में, मुझे देखिए क्या फ़र्क PTI अपने और दूसरी जमातों से रखती है कि वो स्टेटस को की जमातें हैं, वो हमेशा से विरासती सियासत करती हैं, हम लोग जो हैं नया पाकिस्तान बनाने चले। लेकिन वो जो है वहाँ पर अगर, और ख़ासी पे लेदे भी हुई, नईम बुखारी तक ने एक इंटरव्यू में इस बात पर तनकीद की कि इमरान खान को टिकट नहीं देना चाहिए था जहांगीर तरीन साहब के साहबजादे को, वरना PTI और दूसरों में फ़र्क नहीं रह जाएगा। अच्छा, उस पर खासी बात हाँ, ये जो फ़र्क की बात है, पहले चले, ये एक फैक्टर है। हाँ, मेरी नज़र में ये शायद सबसे अहम फैक्टर नहीं है, बाकियों पे भी बात करते हैं, लेकिन पहले मलूसी सियासत की बात कर लेते हैं। क्या ये इतनी बुरी चीज़ है? क्या इसके अंदर कोई थोड़ी सी ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट होती है यार? ऐसा नहीं होता। लेकिन अब नहीं, देखिए बात सुने, मेजॉरिटी हो तो बुरी होती है। नहीं, बात सुने ना, मेजॉरिटी की मैं बात नहीं कर रहा, हर केस डिफरेंट होता है। अगर फर्ज करें मैं MNA हूं, मेरा बेटा अगर काबिल है सियासत में दाखिल होने का, तो वो होगा, शायद वो कामयाब भी हो। दिस इज ऑल्सो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। जरूरी नहीं है कि वो बुरा हो, मोस्ट केसेस में चले हम कहते हैं कि नेगेटिव होता है। लेकिन इस खित्ते की तारीख भी यही है, मरूसी सियासत। लेकिन आज तो तारीख गलत हो गई बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कोई बात कर रहा हूँ ना यार, देखें, आप कैनेडीज के बारे में भी कह सकते हैं मरूसी सियासत है, खानदान तो एक ही है ना। आप बुश फैमिली के बारे में भी ये कह सकते हैं। यहाँ पर इनका मसला क्या है? आप समोसा फैमिली के बारे में क्या कहें? आप नहीं, वो छोड़ें, और किसी को समझ भी नहीं आनी सर, ये रहने दें। हाँ, यहाँ पर हुआ क्या कि अगर फर्ज करें बात हो रही है जी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को खत्म करें, अगर आप गलती से भी कहें यार देखें, मतलब इसके अंदर भी थोड़ी सी तमीज करने की जरूरत है, तो जवाब क्या आता है? चुप हो जा लिफाफे। राइट, मतलब आपने इतनी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी बहस की, मतलब कि अब हो सकता है लोकल रीजंस डिफरेंट हो हारने की, हो सकता है सर, ये तो मैं कह रहा हूं, एकेडमिक बहस कर रहे हैं, तो एकेडमिक की बहस हो रही है। मुझे कभी कभी लगता है कि PTI का नज़रिया जो है वो उस TV एंकर के नज़रिए वाला है, जो आप बार इतनी हाई करके सबको देखते हैं कि शायद उस पर फरिश्ते भी पूरे नहीं उतरते। एक बात ये थ्योरी की हद तक तो ठीक है कि यार अब वो हार गए तो तुम ऐसी बातें कर रहे। नहीं सर, बात ये नहीं है, अभी देखें सिर्फ 3 महीने रह गए ना, उसके बाद सर पैटर्न, उसके बाद पैटर्न, इससे पहले भी, इसके पहले भी बाय इलेक्शंस हुए हैं। बिल्कुल। मरूसी सियासत से आगे चलते हैं। हाँ, बच्चे का दिल टूट गया यार, 2 ही साल हुए थे उसे सियासत में आए हुए, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा था। कोई बात नहीं, आगे भी चांसेस होंगे। ये छोड़ दो, ठीक है। चलिए पढ़ाई कंप्लीट कर लेगा, अच्छी बात है, पढ़ाई कंप्लीट करके आएगा तो इंशाल्लाह जीतेगा। अब देखें,
ایک تو یہ ہو گیا ملوثی سیاست کا فیکٹر. ووٹر نے اس پہ ڈیسائیڈ کیا ہے, نہیں ڈیسائیڈ کیا, وہ اپنی جگہ. اچھا پی ٹی آئی والے بالکل صحیح کہتے ہیں یار کہ یار باقیوں کو 7 خون معاف ہے, ہماری ایک بھی غلطی ہو جاتی ہے تو سب ہمیں پہ پڑ جاتے ہیں. ہاں کہ مطلب ہمارا کتا ان کا کتا. غلطی ہونا غلطی کرنے میں فرق ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. سو مائی پوائنٹ از یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک تو بار آپ نے اتنی ہائی کر دی ہے جیسے آپ نے مینشن کیا کہ اس کے اندر آپ بھی ایونچولی پھنسیں گے اور پھنستے ہیں. یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. سب سے بڑا فیکٹر جو مجھے یہاں پہ لگ رہا ہے نا کہ ان کا نیریٹو کیا تھا یار, گو نواز گو, یہ کرپٹ ہے, یہ ایسے ہیں, ان کو جانا چاہیے. اچھا جی نواز از گون, اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس کے بعد کا کوئی نیریٹو نہیں ہے. آپ 100 بار کرپٹ کہیں ہر ایک سپیچ میں کہ جی کرپٹ ہے کرپٹ ہے کرپٹ ہے, لوگ کہیں گے کہ جی بالکل مان لیا یہ کرپٹ ہے, اس سے آگے کوئی بات نہیں. آپ وہاں پر ہی آ کے رک جاتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ کیا ہوا, پینما کی رولنگ آئی, نواز شریف نااہل, ٹھیک ہے, ہٹ گئے. اب ان کا خیال تھا کہ یار یہ تو ہم جیت گئے ہیں, اب تو یہ پارٹی تتر بتر ہو جائے گی, کیونکہ آخر کار یہ کرپٹ مفاد پرستوں کی پارٹی ہے. گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ خود ہی گر جائے گی. ایسا نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اب آپ پی ایم ایل این کو پسند کریں, آپ پی ایم ایل این کو ناپسند کریں, ہیں تو وہ منجھے ہوئے سیاستدان. انہوں نے کیا کیا, وہ بیٹھے, انہوں نے کہا کہ یار اس ڈیفیٹ کو وکٹری میں کیسے تبدیل کرنا ہے, مجھے کیوں نکالا. جی ٹی روڈ پر آپ نے اس کی سافٹ لانچ دیکھی, صحیح ہے نا, کہ ٹرائی کرتے ہیں یار بکتا ہے نہیں بکتا. آپ کو پتہ لگا ان کا تو اسٹیک پہ کچھ بھی نہیں تھا نا, وہ تو ختم ہو گیا تھا. انہوں نے کہا دیکھ لیتے ہیں, چل پڑا تو چل پڑا. اسٹریٹجی تو کامیاب ہے نا یار. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی اچھی اسٹریٹجی ہے بری اسٹریٹجی ہے, ماڈلی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پہ نا. اخلاقیات کو چھوڑو, پولیٹکس میں اس کا کوئی رول بھی نہیں ہوتا. لاڈلا کہتے ہیں نا پی ایم ایل این والے, وہ بھی نا, تو وہ بھی اسٹیکر لگ گیا. لاڈلا خطرناک اسٹیکر ہے, یہ بھی اسٹیکر لگ گیا آخر کار. پھر آپ آ جائیں چیرنگ کراس پہ, ملوثی سیاست اپنی جگہ, الیکشن کمیشن کی وائلیشن اپنی جگہ, حالانکہ آپ سب کو کہتے ہیں کہ جی ایسا نہیں کرنا چاہیے. چیرنگ کراس میں آپ اسٹیج اسٹیئر کر رہے ہیں ان کے ساتھ جن کو آپ پچھلے 8 سالوں سے گالیاں دے رہے ہیں. صحیح بات ہے, اور گھونگھٹ یوں کر کے کیا فائدہ ہے یار اس کا. ہاں خالی کرسیاں, وہ that should have been a wake up call. صحیح بات ہے. لیکن یہ تو اتنی گہری نیند ہے کہ آپ 10 الارم کلاکس بھی بجائیں گے نہیں جا. اس کا ثبوت یہ کہ دیکھو این اے 154 میں نون لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ گئی نہیں. یہ جو ہے 2 دن پہلے خان صاحب پورے سب کو لے کر کے وہاں گئے اور فل شو کیا, جس پہ ان کو چپت بھی پڑ گئی الیکشن کمیشن سے کہ جناب یہ ذرا ادھر آئے نا, بتائیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا. 40,000 کا جرمانہ ہوا. ہاں 40,000 کا جرمانہ ہوا ہے. لیکن دیکھیے اگین لیٹس سی. اچھا آپ مجھے بتائیں, اگر آپ عمران خان کی جگہ ہوں, یہاں سے الیکشنز تک آپ کیا ایسا کریں کہ آپ جو ہے نا کچھ کر پائیں؟ صحیح بتائیں. میں سب سے پہلے تو اپنا ایڈوائزر بدل دوں گا. اچھا ایڈوائزر ہے؟ ایڈوائزر بالکل ہے. صبح خان صاحب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اس سے مشورہ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنی اسٹریٹجی وغیرہ بناتے ہیں. تو میں تو پہلے تو آئینہ ہی توڑ دوں گا نا, تاکہ میں سوچ سکوں. صحیح ہے. اس کے بعد شاید کچھ راہیں وغیرہ کھل جائیں. So basically you are saying کہ وہ کہ mirror mirror on the wall who's victorious of them all. ایک اور فیکٹر بھی ہے جو میری نظر میں, اب آپ کو یاد ہوگا نا شیخ رشید, لعنت لعنت لعنت, عمران خان نے بھی لعنت بھیجی. اب اس کو تھوڑا سا نا یار ٹون ڈاؤن کرو. نہیں ٹون ڈاؤن نہیں, اس کو تھوڑا ڈائسیکٹ کریں. ہاں آپ ووٹر ہیں, آپ کیا کہیں گے کہ یار جس پارلیمنٹ کا آپ حصہ ہیں اسی پر آپ لعنت بھیج رہے ہیں. تو اس کا مطلب انڈائریکٹلی یہ بھی ہے نا کہ جو لوگ آپ کو پھر منتخب کرتے ہیں اس پارلیمنٹ کے لیے, ان پر بھی لعنت بھیجی جا رہی ہے. اور یہ ایک ٹرینڈ آپ نے دیکھا ہے پی ٹی آئی میں کہ جب بھی وہ ہاتھ میں کہتے ہیں جی سسٹم ہی کرپٹ ہے, یہ لوگ ہی جاہل ہیں. یار اس سے آپ کی سپورٹ بڑھے گی نہیں. سوچو کہ آج ٹویٹر پہ مطلب ایسے وہ کہ پنجاب کا تو کلچر ہی ایسا ہے, پنجاب میں تو یہی کرتے. اب ان کو یہ پتا ہے کہ میجورٹی سیٹس پنجاب میں ہیں, پی ٹی آئی نے اگر جیتنی ہے, حکومت بنانی ہے اس نے, تو وہ پنجاب سے سیٹیں لیے بغیر نہیں جائے گی. آپ اس طرح کی اگر سٹیٹمنٹس دیں گے آپ کے مطلب کارکن, تو وہ جو آپ کا ووٹر پنجاب میں ہوگا بھی
وہ بھی پیچھے ہٹے گا کہ یار اچھا صرف آپ کا ووٹر پیچھے ہٹے گا. ہاں بالکل, مخالفین کا ووٹر نہیں پیچھے ہٹے گا. یہی تو مسئلہ ہے نا, یہ جب اتنی عدم اعتماد بنا دیتے ہیں کہ پورا سسٹم ہی کرپٹ ہے, تو جب سسٹم ہی کرپٹ ہے تو پھر ووٹ دینے کا فائدہ کیا ہوا میری بھائی جان؟ یہی تو مسئلہ ہے. پروگرام 40 منٹ کا ہے, پروگرام 40 منٹ کا ہے. سر آپ بریک لینا چاہتے تو لے لیں. ہاں بریک لے لیں, اور میں جو ہوں پر امید یہ غیر سرکاری حتمی نتائج ہیں, سرکاری نتائج میں انشاءاللہ صورتحال. سرکاری پہلے آ گئے تھے. وقفہ لے لیجیے. آسما جہانگیر, پاکستان کی سب سے طاقتور آواز, کل اچانک خاموش ہو گئی. 50 دہائیوں سے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آسما, کوئی ایسا دن آئے گا کہ آسما نہیں ہوں گی, نہ وہ بولیں گی, کیونکہ ایک اشرے کے بعد دوسرے اشرے, تیسرے اشرے, چوتھے اشرے اور اب 5ویں اشرے میں ان کا ایک ایسا سفر تھا جو کہ مسلسل جاری رہا. مظلوموں کی آواز ہو یا کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو آئینہ دکھانا ہو, کچھ بھی کرنا ہو, یقین نہیں آتا. کل تو لگتا ہے پورا پاکستان جیسے بالکل چپ ہو گیا. نہیں چپ ہو گیا, کیونکہ ایک تو بالکل وہ صرف خاتون نہیں تھی, وہ ہماری قومی ضمیر کی آواز تھی. اچھا, یہ اور ضمیر کی آواز سننا آسان نہیں ہوتا. یہ جو ہے نا کہ صرف خاتون نہیں تھی, یہ پہلی بار میں سن رہا ہوں. کل سے میں ٹرانسمیشنز دیکھ رہا تھا مختلف چینلز کی. آسما مثلا ہمارے یہاں روایت یہ ہے کہ جی خاتون وکیل, خاتون رہنما فلانا. آسما کا جو قد ہے اس کے حساب سے کسی بہت کم میں نے سنا مختلف چینلوں پہ کہ جی خاتون رہنما یا خاتون وکیل. آسما جہانگیر جی برانڈ, بالکل بالکل اپنا برانڈ خود. بالکل نہیں. آپ دیکھیں کہ آپ نے بات کی نا, یا تو ہمارے ایک بہت افسوسناک روایت ہے کہ اگر میں آپ دکھانا چاہوں گا کہ یار آپ کمزور ہیں وسعت, یا آپ بزدل ہیں, میں کیا کہوں گا, یا چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں تم نے. ان میں اتنی ہمت تھی کہ میرا خیال ہے کہ آپ پورے ملک کو اکٹھا بھی کر دینا, اتنی ہمت کسی میں نہیں ہوگی. مطلب بہادری, آئیکنز عورت اور مرد نہیں ہوتے. نہیں چھوڑ دیں سر یہ ڈیبیٹ. بالکل دیکھیں, یہ کبھی کبھی تو لگتا تھا یہ بہادری نہیں ہے, یہ پاگل پن ہے. پاگل پن ہے. بڑے آرام سے دیکھیں, اچھی فیملی تھی, ایجوکیٹڈ فیملی تھی, بڑے آرام سے یہ کروڑوں روپے لے کر ہائی پروفائل کیسز لڑ سکتی تھی. ایسا بھی کیا بیٹھ جاتی, سسٹم کا حصہ بن جاتی. غلام جیلانی کی بیٹی تھی, کیسے بیٹھ جاتی. اچھا, ان کا رجحان کیسے شروع ہوا؟ ہیومن رائٹس اور کورٹس کی طرف. آپ جیلانی صاحب کی ہسٹری اچھی طرح سے جانتے ہیں, ٹھیک ہے. ملتان میں جیل, بنو میں جیل. ایک انٹرویو میں پڑھا تھا ان کا, کسی یہ پاکستانی میگزین کو ہی دیا تھا, اور اس میں وہ کہتی ہیں کہ جی مطلب میں چھوٹی تھی, میرے والد صاحب مختلف جیلوں میں ہوتے تھے, ہمیں وہاں جا کر ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو ہم اگر ملتے تھے ابو سے, ہم ملتے تھے کہاں, عدالت میں. تو میرے لیے وہ کہتی ہیں عدالت وہ جگہ تھی جہاں آپ بن ٹھن کے اپنے ابو سے ملتے ہیں. دس از ویئر دس لو افیئر بگن. مزے کی بات دیکھو کہ اب جو آسما کی صاحبزادی ہیں منیرہ جہانگیر, خود بھی صحافی ہیں, انہوں نے بھی یہی بات کی. انہوں نے کہا کہ جب گئی تھیں آسما جیل تو واپس آئیں تو میں نے ان کو کہا کہ, تو انہوں نے ایسی پکچر کھینچی جیل کی کہ مجھے اچھی لگنے لگی وہ جگہ, اور میں نے کہا کہ شاید میں بھی جاؤں وہاں پہ, کہ مجھے بھی لے کے چلیں. اس فیملی کا ایک بڑا احسان, آسما جیلانی کیس تو آپ نے سنا. بالکل, ٹھیک ہے, پہلا کیس, پہلی بار کسی ڈکٹیٹر کو غاصب قرار دیا. میں عدلیہ کو اس لیے رعایتی نمبر دے سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے انہوں نے معزولی کے بعد اور ادھر ادھر دیکھ کے کہ کہیں دوبارہ تو نہیں آ جائے گا, لیکن وہ بہرحال ایک سنگ میل تھا. ایک خاتون جس نے سنگل ہینڈڈلی کہ کیا کیا نئی روایتیں قائم کی. مثلا خواتین کی حقوق کی پہلی سیاسی تنظیم, بالکل, وومن ایکشن فورم, کس کا برین چائلڈ تھا, ظاہر اور بھی خواتین تھیں لیکن آگے HRCP, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, جسٹس دوراب پٹیل, آئی رحمان, حسین نقی, آسما جہانگیر. خواتین کی پہلی لا کمپنی,
آسما جہانگیر اور باقی جو ہیں سر کئی خواتین کی پہلی میراتھن ریس AGHS لیگل ایڈ جو پہلا مفت لیگل ایڈ سینٹر تھا پورے پاکستان میں. اچھا یار دیکھیں آج کل مطلب ایکٹیویزم ایک طرح سے آسان بھی ہے زیادہ اور مشکل بھی ہے. ہاں کچھ ہوا ٹھیک ہے, مار پیٹ ہوئی, ویڈیو بنتا ہے, سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوتا ہے, ایک دم پبلک سپورٹ آپ کے ساتھ یا آپ کے اگینسٹ ہو جاتی ہے. انہوں نے جدوجہد ان دنوں میں کی جہاں ہر جگہ اندھیرا تھا, میڈیا پہ یہ چیزیں رپورٹ بھی نہیں ہوتی تھی. یار میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, 1983 میں ہاں آپ کو صفیہ بی بی کا کیس یاد ہے؟ ہاں 13 سال کی لڑکی تھی, اندھی تھی, جی جی, ریپ ہوا, پریگننٹ ہو گئی اور الٹا حدود آرڈیننس کے تحت زنا کا کیس ان پر ہوا اور کوڑوں کی سزا. محمد حنیف نے اسے اپنے ناول میں کردار بھی بنایا. اچھا کیس آف ایکسپلوڈنگ ایگزیکٹلی, بالکل بالکل وہ اس میں بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کے حق میں ضیاء الحق کے دور میں یہ باہر نکلی. سائمہ وحید کا کیس یاد ہے آپ کو؟ بالکل ٹھیک ہے, لو میرج کا کیس تھا. دو اس کے خلاف بات کی کیونکہ 1996 میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جی ولی کی اجازت کے بغیر چاہے آپ بالغ ہوں, آپ اڈلٹ ہو یا جو بھی ہوں, آپ شادی نہیں کر سکتی. 2003 میں آ کر سپریم کورٹ نے کہا کہ بالکل جی آسما جی کا جو موقف ہے اس میں از کریکٹ. اب یہ چھوٹی چھوٹی وکٹریز ہیں جو which add up to a big. آپ کو پتا پہلا جو توہین مذہب کا الزام ہے کسی خاتون پہ, سرکردہ خاتون پہ, وہ ضیاء الحق صاحب کی مجلس شورا کی قرارداد اس پہ لگایا گیا. بالکل, ایک کمیشن تحقیقاتی بنا, اس کے سامنے کہا گیا کہ بھائی صاحب آپ میڈم صفائی پیش کریں. خوش قسمتی سے جس میٹنگ میں کے حساب میں وہ الزام تھا, اس میٹنگ کی پوری ریکارڈنگ موجود تھی, وہ چلائی گئی. انہوں نے کہا یہ ہے, یہ چلا دیں. اس میں زمانے فوٹو شاپ بھی نہیں تھی. جی جی ظاہر. اچھا, تو وہاں سے جو ہے کلیئر ہوئی. اس کے بعد سے انہوں نے وہ کیسز کہ سب پہ جس کیس نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا. یہ 5 فٹ کی جو خاتون تھی جن میں کوئی 5000 ٹن کا TNT تھا موجود, یہ لے آئی. جنہیں کوئی وکیل نہیں پوچھتا تھا وہ آسما کا پتہ پوچھتے تھے. اس طرح کی صورتحال تھی. وقفہ لے لیں, ذکر جاری ہے. ویلکم بیک. میر صاحب کا ایک بڑا مشہور شعر ہے جس میں نے پچھلے سیگمنٹ میں ترمیم کی تھی, سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا. والٹیئر فرینچ فلسفی, ظاہر ہے کہ آپ میں سے بیشتر نے اس کا نام سنا ہوگا, پڑھا بھی ہوگا. ان پہ ایولین بیٹریس ہال ایک خاتون ہیں, محقق ہیں, انہوں نے کتاب لکھی والٹیئر پہ, اور انہوں نے والٹیئر کی پوری زندگی اور اس کے کام کو ایک فقرے میں سم اپ کیا. جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ والٹیئر کا فقرہ ہے, یہ ایولین کا فقرہ ہے کہ میں تم سے متفق نہیں مگر میں تمہارے اختلاف کرنے کے حق کے لیے لڑوں گا. اب آسما کو اگر میں اس جملے پہ کی کسوٹی پہ پرکھنے کی کوشش کروں کہ جنہوں نے پتھر مارے کیا ان کی انہوں نے مدد کی, کیا ان کے دل میں ان کے لیے میل تھا یا نہیں ہے, 2-3 مثالیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. مثلاً انصار عباسی صاحب ہمارے جو دوست ہیں, جی وہ ایک زمانے میں اسلام دشمنی اور پاکستان دشمنی کی جو صورت ہے آسما کے ساتھ جڑی ہوئی, اس پر ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک خاصا اس پہ کام کیا. پھر اسی جنگ گروپ پہ جب برا وقت آیا سپریم کورٹ میں تو اس گروپ نے آسما جہانگیر کو اپنا وکیل مقرر کر دیا. MQM جی جب توتی بولتا تھا, اب تو طوطا بھی نہیں بول رہا, کوئی بھی کہہ سکتا, جب توتی بولتا تھا تو کسی بات پر کیا پتہ نہیں کیا چرک کے کہا گیا کہ یہ تو ایک متعصب عورت ہے جس کا نام آسما ہے. جب پیمرا نے الطاف حسین کی تقاریر پہ لاہور ہائی کورٹ کے کہنے پہ پابندی لگائی تو MQM نے سب سے پہلا رابطہ کس سے کیا؟ آسما سے, ہمارا کیس جو ہے ڈیفینڈ کر لیں. اچھا, حسین حقانی غدار, سیکیورٹی رسک, یہ ہے وہ ہے, وکیل نہیں آمادہ ہے. انہوں نے کہا کہ میں کیس لڑوں گی اور انہوں نے اس کو لڑا. آج میں ابھی ٹویٹر پہ کچھ کارروائی جو ہے وہ دیکھی میں نے سوشل میڈیا پہ. فروری 2002 میں مشرف حکومت نے
امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد کو گرفتار کر لیا اور وہ ان کا تعلق دہشت گردوں سے ثابت کرنا چاہ رہے تھے. عاصمہ نہ ان کی وکیل تھی, کچھ بھی نہیں تھی اس وقت. انہوں نے ایک بیان دیا, انہوں نے کہا جی کہ قاضی صاحب سے ہمارے نظریاتی اختلاف لاکھ صحیح, لیکن وہ بہرحال ایک سیاسی رہنما ہیں اور سیاستدانوں کو دہشت گردی سے جوڑنا دراصل سیاست کو بدنام کرنے کی سازش ہے. یہ 2002 کی بات ہے. اب یہ بات ہو گئی, بھول جانی چاہیے تھی. 16 سال بعد جب عاصمہ جہانگیر کا کل انتقال ہوا تو قاضی صاحب کی صاحبزادی ہیں سمیہ راحیل قاضی, انہوں نے آج ٹویٹر پہ عاصمہ کے ساتھ اپنی تصویر لگائی. قاضی صاحب کے بیٹے نے جو ہے وہ اس اخبار کا تراشا لگایا جس میں کہ عاصمہ نے مذمت کی تھی, اور سمیہ نے کہا کہ ہمارے ظاہر ہے کہ ان سے الگ سمت تھی, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو چیزیں یاد رہ جاتی ہیں, بالکل یاد رہ جاتی ہیں. میں ایک اور ٹویٹ پڑھا تھا, پروفیسر اعجاز ہیں, پشاور یونیورسٹی کے سابق پروفیسر ہیں وہ, اور وہ یاد کر رہے تھے کہ میں نے عاصمہ جہانگیر صاحبہ کو دعوت دی, کچھ 16 سال پہلے کی بات ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ میری یونیورسٹی میں آئے, ٹھیک ہے, لیکن وہاں پر پھر IJT کے کارکنان نے احتجاج کیا تو وہاں ان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی, تو کیمپس کے باہر گیدرنگ ہوئی. وہاں پر کچھ IJT والے آئے اور کہا کہ جی ہمارے بھی کچھ مسئلے مسائل ہیں, تو عاصمہ نے ان کو فری لیگل سروس آفر کی. یہ بات تھی. اچھا, بار بار اب آپ سوشل میڈیا پر اگر آپ بات کریں عاصمہ جہانگیر کا, ایک بندہ کہیں نہ کہیں سے آئے گا اور کہے گا یہ دیکھیں جی یہ بال ٹھاکرے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, یہ تو ہے ہی ہندو را ایجنٹ. ہاں, آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو میرے تو ہے نا سر, تصویر تو سب نے دیکھی ہوئی ہے. تو یار ہمارے جواب دینے کا کیا فائدہ؟ عاصمہ بی بی نے خود ایک دفعہ یہ سوال کیا گیا کسی نے, آپ ان کا جواب خود ہی سن لیں. جی میرا نام عمر فاروق ہے. جی آپ نے بال ٹھاکرے سے ملاقات جو کی ہے, پھر پاکستان کا موقف نہیں تھا, آپ کا یک طرفہ موقف تھا. میں بڑا اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال مجھ سے پوچھ لیا, اس لیے کیونکہ ہمارے جو ساتھی ہیں پاکستان میں, انہوں نے وہ تصویریں بہت میڈیا پہ چلائی ہوئی ہیں, مگر آپ کو یہ نہیں بتایا کہ وہ ملاقات کس غرض سے ہوئی تھی. میں UN کی اسپیشل ریپورٹر فریڈم آف ریلیجن کے لیے انڈیا میں گئی تھی, اور مجھے بھیجا گیا تھا انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ساری جو اٹراسٹیز ہوئی ہیں, گجرات کی اٹراسٹی اور جو ممبئی میں ہوئی ہیں. اب جب آپ ایک رپورٹ لکھنے جاتے ہیں تو آپ وکٹمز کو بھی ملتے ہیں, کاش کہ انہوں نے وکٹمز کے ساتھ بھی میری تصویر دکھائی ہوتی, کاش انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ بھی دکھائی ہوتی جنہوں نے مجھے آ کے باقی سٹیٹمنٹس دی ہیں, اور آپ پرپیٹریٹرز کو بھی ملتے ہیں. مگر اگر آپ UN کی ویب سائٹ پہ جائیں تو اس رپورٹ کو دیکھیے گا, اس رپورٹ میں میں ان کی کوئی تعریف نہیں کر رہی ہوں, اس رپورٹ میں میں نے ان کو بڑے زبردست طریقے سے کنڈیم کیا ہے, اور یہاں تک لکھا ہے کہ کمپلسٹی تھی اسٹیٹ گورنمنٹ کی وہاں پہ. تو میں ان کو کوئی چائے پانی پوچھنے نہیں گئی تھی وہاں پہ. تو یہ آپ نے سن لیا. اچھا, پھر ظاہر ہے لیکن لوگ تو چپ ہونے والے ہوتے ہی نہیں ہیں. ان کی ایک اور بڑی زوردار سپیچ ہے کشمیر کے ایشو پہ, اگر آپ اجازت دیں تو وہ بھی میں آپ کو سنانا ہے. جی سنائیے. اس دفعہ جو کشمیر میں ہوا ہے, کسی نے انگلی نہیں اٹھائی کہ اس کے اندر کوئی کراس بارڈر ٹیررزم کا حصہ ہے. جہاں تک برہان وانی کا تعلق تھا, کیونکہ میں خود وہاں سری نگر میں تھی, بچہ بچہ اس کی بات کر رہا تھا. مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے گا. جس سے پوچھو وہ کہتے اب ہمارے اپنے لیڈر ہیں. اور کون؟ ایک خاتون نے مجھے کہا وہ ہمارا پوسٹر بوائے ہے, وہ ہمارا پوسٹر بوائے ہے. اور میں نہیں صرف یہ کہہ رہی, سری نگر میں رہنے والے ہندوؤں نے یہ کہا کہ بہت زیادتی ہے. جو کشمیری نوجوان ہے اس نے دلی کے پیٹھ کر لی ہے, اور میرا خیال ہے دلی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نوجوانوں نے پیٹھ کر لی. سری نگر کا نوجوان آج دلی کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بہت چالاک ہے ہندوستان کا وزیر اعظم, چالاک اور لومبڑ ہے. جس طریقے سے اس نے یہ کہا
کہ مجھے بلوچستان اور گلگت اور بلتستان سے لوگوں کے آئے ہیں پیغام، اس نے صرف اٹینشن ڈائیورٹ کی. مسلمان سری نگر میں جو بیٹھا ہے اس کی میں یہاں تک جا رہی ہوں کہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ایک مہم ہے کہ ان کو ختم کرنا ہے، ان کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کو برباد کرنا ہے، ان کی سوچ کو ختم کرنا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کے مائنڈ کو یہ ٹوسٹ کر رہے ہیں. ایک خوف اور حراست میں وہاں لوگ رہتے. لڑیں گے، ضرور لڑیں گے، ڈی ملٹرائز کرائیں گے، اور ہم اپنے ان ساتھیوں کو بھی کہیں گے جو ہندوستان میں ہیں، جو لبرل سوچ رکھتے ہیں، جو باہر نکلے، آؤ ہمارے ساتھ چلو، آؤ چلو کشمیریوں کو آزادی دلوائیں اور اس پورے خطے کو آزاد کروائیں. اچھا، یہ صرف کشمیر کا معاملہ نہیں، سری لنکا میں انسانی حقوق کی پامالیوں کی ایون رپورٹر کے طور پہ، ایران میں، انڈیا، بھارت کے دوسرے علاقوں میں، فلسطین کے اندر، برما میں، مطلب پوری دنیا میں جو ہے انہوں نے یہی کیا، اسی طرح کی چیزیں کی ہے. وہ دوسری بات ہے کہ اپنے ملک میں ہم جیسے لوگ جو ہیں یہ وہ ہے فلانی ہے. نہیں سر، پتہ ہے ان کو جو سب سے زیادہ بڑی تکلیف ہے نا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ہر کونے سے ٹریبیوٹس آ رہے ہیں. ہر ٹریبیوٹ سے نا ان کی جلن تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ میں خیال ہے کہ ان کو احساس ہے کہ ان کے گزرنے کے بعد ان کو کوئی یاد ہی نہیں رکھے. دیکھو، قداور کے سامنے بونوں کو جلنا تو چاہیے. یہ بالکل بے شک. اسی بات پر ایک وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. اور کل ہی پاکستانی تھیٹر، ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے آئیکونک صداکار اور اداکار قاضی واجد صاحب کا بھی انتقال ہوا. 50 برس سے زائد عرصے پہ ان کا پورا کریئر پھیلا ہوا ہے شو بزنس کا. 50 کی دہائی میں ریڈیو پاکستان کراچی سے بطور چائلڈ آرٹسٹ انہوں نے نونہال تھا اس زمانے کا بڑا مقبول پروگرام، اس میں انہیں موقع ملا. پھر اس کے بعد قاضی جی ایک سیریل آتا تھا، پھر حامد میاں کے ہاں جو 30 سال تک چلا، اس میں یہ قاضی واجد صاحب تھے. لیکن جو عام لوگوں میں نام ان کا پہلی بار آیا وہ تھا خواجہ معین الدین کے ڈراموں میں جب انہوں نے کام کرنا شروع کیا، جیسے مرزا غالب بندر روڈ پہ، لال قلعے سے لالو کھیت تک. تعلیم بالغہ نے انہیں سٹار بنا دیا اور بہت سو کو بھی سٹار بنایا. مثلا سبحانی بائی یونس، محمود علی، یہ وہیں سے یہ پوری نسل جو ہے. تعلیم بالغہ وہ کھیل ہے جو اب آرٹسٹوں کی تیسری جنریشن کر رہی ہے، مستقل چل رہا ہے. انگلینڈ میں ہم سنتے ہیں نا ویسٹ اینڈ پہ کہ جی 25 سال 30 سال سے لگا ہوا. ہاں، تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ تعلیم، ہاں بالکل ہے. اچھا، اس کا کچھ دن پہلے آخری شو ابھی آسٹریلیا میں ہوا ہے، ورلڈ وائڈ چلتا رہتا ہے یہ. 1969 میں پی ٹی وی کے بلیک اینڈ وائٹ دور میں پہلی بار یہ ٹیلی کاسٹ ہوا. اس میں محمود علی بطور مولوی صاحب تھے، آپ کو نے شاید دیکھی ہو. وہ قاضی واجد جو ہیں شمبو نائی تھے. دوسری بار پی ٹی وی نے کلر میں ٹیلی کاسٹ کیا، اس وقت تک محمود علی صاحب کا انتقال ہو چکا تھا. چنانچہ مولوی صاحب کا جو کردار ہے وہ قاضی واجد کو ادا کرنا پڑ گیا. یہ کسی بھی کردار میں آپ انہیں دے دیں بھی پانی کی طرح، جیسے جگ میں پانی ہے، گلاس میں پانی، فوراً جو ہے ڈھال لیتے تھے. مثلا شوق صدیقی کا ناول خدا کی بستی، اس کی پہلی ڈرامائی تشکیل ہوئی 1969 میں، تو اس میں ظہور احمد اور بہروز سبزواری ہمیں ملے. قاضی واجد نے اس میں راجہ کا کردار ادا کیا تھا جو کہ ایک جوا کھلواتا ہے اور چھوٹے موٹے جرائم کی سرپرستی کرتا ہے. اچھا، ان کا ہی جو سیریل تھی اس میں وہ بنے شکیل کے باپ، حالانکہ شکیل ان کے ساتھ ہی کے تقریباً ہیں. اچھا، حسینہ معین کا سیریل تھا دھوپ کنارے، اس میں وہ ایک طرف اگر مرینا خان کے مڈل کلاس باپ بنتے ہیں تو دوسری طرف نور الہدیٰ شاہ کی سیریل تھی ہوا کی بیٹی، اس میں وہ ایک ایسا طبلہ نواز ہے جو اپنی ستیلی بیٹی کو ہی فروخت کر دیتا ہے. مطلب ورسٹیلٹی جو تھی نا وہ ختم تھی. اچھا، دا شو مسٹ گو آن. انہوں نے ایک واقعہ سنا ہے کہ جنرل موسیٰ جب گورنر تھے تو وہ ایک سٹیج ڈرامہ دیکھنے آئے تو اچانک بیک سٹیج پہ آگ لگ گئی. ٹھیک ہے، تو اب پانی کی بالٹیوں سے جب بجھایا گیا تو پانی جو ہے وہ ہال میں آنا شروع ہوا. جنرل موسیٰ بیٹھے رہے، ڈرامہ جاری رہا آگ لگنے کے باوجود. کمٹمنٹ کی یہ صورتحال تھی. تو یہ جنریشن اب چلی گئی ہے.
تو اب یہ ہے کہ قوی خان صاحب کو اللہ لمبی عمر عطا کرے جو کہ اس نسل کے آدمی ہیں. قاضی واجد صاحب کیا کہیں اب. صحیح بات, فی الحال ایک کر کے جا رہے ہیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.